अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि मैं यकम रमज़ानुल मुबारक से चांद रात तक मुख्तलिफ़ नौइयत के प्रोग्राम्स आपके सामने लाऊंगा, यानी नात से वाबस्ता हर शोबे को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो शोबा और जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो मौजू नात के हवाले से इस वक्त सबसे ज़्यादा संजीदगी से देखने वाला है। और इस प्रोग्राम का जो उन्वान है वो इस बात की गमाज़ी करता है कि हम मायारी महफ़िल नात के फ़रोग़ के हवाले से एक कुछ बात करने जा रहे हैं। तो मैंने कुछ अर्सा पहले एक मतला कहा था एक नात का, नबी की नात ही सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, नबी की नात ही सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ और अब सनाए पैगंबर में ख़ुद लगा हुआ हूँ। तो ये मतला मबनी बर हकीकत है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसमें बहुत सारी बात वो है जो मैंने देखी हुई है और कुछ बात मैंने अपने बड़ों से सुनी हुई है। तो मैं मुख्तसर वक्त में कोशिश करूँगा कि जामयत के साथ इस पर बात की जाए। तो आज के प्रोग्राम का मौजू ये है कि जनूबी पंजाब में मायारी महफ़िल नात के फ़रोग़ में प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ अहमद शेख का नुमायाँ किरदार। तो नाज़रीन, मैंने हमेशा इस बात पर फ़ख्र किया है कि मैं हरुनाबाद में यानी कारी ज़ुबैद रसूल के शहर में पैदा हुआ और प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ अहमद शेख के घर में पैदा हुआ। आप इसको ये मत समझिएगा कि सिर्फ़ एक बेटा अपने बाप को खिराज तहसीन पेश करने जा रहा है, ऐसा नहीं है। चूँकि मैं नात का तालिब इल्म हूँ और इस शोबे से मैं काम करना चाहता हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल से, हुज़ूर की तौफ़ीक से, उनकी निगाह इनायत से, तो मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि जनूबी पंजाब में प्रोफेसर रियाज़ अहमद शेख साहब, जो कि मेरे वालिद गिरामी हैं, उन्होंने क्या काम किया और किस दौर में किया और कैसा कैसा काम किया। तो मैं थोड़ा इब्तदा से पस मंज़र से शुरू करूं तो शरीफ मूंगा साहब थे हमारे ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग। मूंगा साहब हमारी ज़ात, हम मूंगा शेख फैमिली से ताल्लुक़ है हमारा। तो मूंगा साहब जो थे उनके उलमाए कराम और नात ख़ानान हज़रात से बहुत ताल्लुक़ था उस दौर में, यानी मैं 80s की 70s 80s की बात कर रहा हूँ। तो सनाउल्लाह भट्ट साहब का उनसे बहुत ताल्लुक़ था, तो वो आया करते थे। और मुझे ये भी बताया गया कि वो हमारे घर में, यानी मेरे वालिद गिरामी तब कुछ कम उम्र के थे, तो उन्होंने तब भी उनके घर में हरुनाबाद में आते देखा। तो फिर नात के ताल्लुक़ से एक बहुत और नुमाया और कद-आवर शख्सियत जो कि नात गो शायर भी थे और नात ख़ान भी, अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब, उनका ताल्लुक़ हरुनाबाद से था। तो मेरे वालिद गिरामी ने मुझे बताया कि मेरे दादा का जो सेहरा है वो अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब ने पढ़ा था। उस दौर में नियाज़ी साहब शेर नहीं कहते थे, किसी से लिखवाया था, गालिबन साइम चिश्ती साहब का बताते हैं या किसी और का, कि उनसे उन्होंने लिखवाया और उन्होंने पढ़ा, नियाज़ी साहब ने पढ़ा। और उस दौर में जो बहुत सारे हमारे जो बुज़ुर्ग थे ख़ानदान के, नियाज़ी साहब उनकी महफ़िल में, और चूँकि वो एक शहर में रहने वाले थे तो मेरी वालिदा के कुछ चचा थे, उनके वो क्लास फ़ेलो भी थे। मतलब नियाज़ी साहब की वजह से भी हरुनाबाद का एक माहौल था महफ़िल नात का। और फिर मैंने जिस तरह शुरू में अर्ज़ किया कि मूंगा साहब जो थे, शरीफ मूंगा साहब, उनकी वहाँ पे उलमाए कराम के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था और महफ़िल नात भी मुनक्किद होती थी, लेकिन ज़्यादा ये महफ़िल दुरूस होती थी और उसमें कोई नात ख़ान जो है वो वहाँ पे आया करता था। दूसरा कि कारी ज़ुबैद रसूल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो हरुनाबाद के ऐसे यानी नुमाया आदमी थे कि जिनकी वजह से पूरे पाकिस्तान में हरुनाबाद की पहचान हुई। यानी कारी साहब चूँकि नात की वजह से पूरे पाकिस्तान में बुलाए जाते थे, तो जगह जगह करिया करिया जहाँ जहाँ उनका नाम पुकारा जाता था नात के लिए, वहाँ साथ हरुनाबाद का तस्करा होता था। और एक दफ़ा अख्तर सदीदी साहब ने एक महफ़िल में
کہا تھا قاری صاحب کو بلاتے ہوئے کہ یہ جس علاقے کے ہیں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کے گداگر بھی صدا لگاتے ہیں تو جان نکال دیتے ہیں. یہ ایک اتنا بڑا جملہ انہوں نے قاری صاحب کو محفل میں بلاتے ہوئے کہا تھا. تو قاری صاحب کی وجہ سے بھی ہارون آباد میں بہت سے نعت خوانان آئے اور پھر ان سے والد صاحب کا بھی تعلق بہت زیادہ بنا. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ 80 سے 90 کے دوران کی بات کر رہا ہوں، یعنی 1981 سے 1990 کے دوران یہ کچھ محافلیں ہوئیں جس میں قاری صاحب اور والد صاحب نے مشترکہ طور پہ، قاری صاحب کا اس دور میں نعت خوانان حضرات سے زیادہ تعلق تھا، وہ پھر ہارون آباد آئے اور ان کی وجہ سے والد صاحب سے تعلق بنا. چونکہ والد صاحب اور قاری صاحب بچپن کے دوست تھے، ساتھی تھے، ایک مدرسے میں پڑھے تھے اور پھر اکٹھے شب و روز ان کے گزرے. ابو نے مجھے بتایا کہ جو قاری صاحب نے طرز پڑھی، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ حافظ مظہر الدین مظہر کی نعت، اور اس حافظ صاحب کی اس نعت کو قاری صاحب نے جس کیفیت سے پڑھا، جس سوز و گداز سے پڑھا، اور کیا ماحول ہوا الحمرا میں جب قاری صاحب نے پہلی دفعہ یہ نعت پڑھی. تو ابو نے مجھے بتایا کہ یہ طرز ہماری ہارون آباد میں ایک دکان تھی، اس دکان کے پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے کہ ہم دونوں نے بیٹھ کے اس نعت کو، قاری صاحب نے یعنی اس کو نکالا اور ہم نے اس کو ڈسکس کیا، تو اس طرح اس کی کمپوزیشن وہاں پہ بنی اور پھر قاری صاحب نے یہ نعت پوری دنیا میں پڑھی. تو یہ کچھ ایسی بنیادی باتیں ہیں جو آپ لوگ کو نہیں پتہ ہوں گی ظاہر ہے، تو میں نے سوچا کہ ان باتوں کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. پھر یوں ہوا کہ 1986 میں میرے دادا جان کا انتقال ہوا. تو میرے دادا جان شہر کی بڑی سیاسی سماجی شخصیت تھے. کہتے ہیں کہ ہارون آباد کی تاریخ میں جو چند بڑے جنازے ہوئے ہیں ان میں میرے دادا جان کا جنازہ تھا. پورے کہتے ہیں لوگوں نے اپنی دکانوں کے شٹر گرا دیے تھے، چونکہ حادثاتی طور پہ وہ شہید ہوئے تھے. تو اچانک شہر میں ایک ماتم کسی کیفیت بن گئی تھی، سارا بازار بند ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں ہارون آباد کے جن کے انتقال پر اس طرح سوگ منایا گیا ہو جس طرح میرے دادا جان کے انتقال پہ سوگ منایا گیا. تو پھر 86 سے 90 تک پھر 4 سال ان کے عرس کی محفلیں شروع ہوئیں. تو ان میں قاری صاحب والد صاحب کے ساتھ ساری محفلوں کو آرگنائز کرتے تھے. تو اچانک ایسا ہوا کہ 1990 میں قاری صاحب بھی ایک حادثے میں شہید ہو گئے 1990 میں. تو والد صاحب کے چونکہ وہ دوست تھے اور اس وقت والد صاحب مجلس حسان جو ظہوری صاحب کی تنظیم تھی اس کی قاری صاحب سے انتقال کے کچھ دن پہلے ہی وہاں پہ ان کو صدر بنایا گیا تھا. تو مجلس حسان کی وہاں پہ برانچ یعنی شاخ کھل چکی ہوئی تھی. تو اس کے تحت پھر قاری صاحب کی برسی کا اہتمام والد صاحب نے 1991 سے شروع کیا. تو 86 سے لے کر 2000 تک جب تک ہم ہارون آباد میں مقیم رہے والد صاحب نے محافل نعت پہلے بھی کروائیں، لیکن وہ اور نوعیت کی تھیں چونکہ ان میں ہمارے بڑے بھی تھے، بزرگ بھی تھے. میں ان محافل کی بات کر رہا ہوں جن کی جو انتظام ہے میرے والد صاحب کے حصے میں آیا، اور پھر خاص طور پہ قاری صاحب کی برسی کا اہتمام جو ہوا. تو والد صاحب نے وہاں پہ محافل منعقد کروائیں اور یقین کریں میں نے ان محافل میں سید منظور الکونین شاہ صاحب کو آتے دیکھا، بہت آئے. مجھے وہیں پہ ہی ان کی صحبت اور تربیت میسر آئی، گود میسر آئی. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ نذیر نظامی صاحب کو میں نے آتے دیکھا، شریف الدین نیر صاحب کو سب سے پہلے ہارون آباد میں اور اس علاقے میں میرے والد صاحب نے قاری صاحب کی برسی پہ بلایا تھا اور ان کے اعزاز میں شام منائی گئی تھی. اور نذیر نظامی صاحب اس دور میں ہارون آباد میں آئے. پہلے بھی ابو بتاتے ہیں کہ وہ کسی وقت آئے تھے لیکن اس کو وقت گزر چکا ہوا تھا. تو قاری صاحب کی برسی پہ نذیر نظامی صاحب ہارون آباد میں آئے. محمد اکرم سیمابی صاحب فیصل آباد کے، کیا نعت خواں، آپ لوگ ان لوگوں سے واقف نہیں ہوں گے.
آپ لوگوں نے ان کے نام نہیں سنے ہوں گے جو اب میں نام لینے لگا ہوں، جن نعت خانہ حضرات کے، جو ان 10 سالوں میں میرے والد صاحب نے جن کو بلایا اور وہاں پہ اتنی معیاری محفل نعت ہوئی اس جنوبی پنجاب میں، یعنی بہاول نگر، چشتیاں اور بہاولپور، اس سارے ایریے میں ہارون آباد کی یہ محفلیں اتنی تاریخی محفلیں ہیں کہ جب بھی کوئی شخص نعت خوانی کی تاریخ کو مرتب کرے گا تو ان محفلوں کے جو کردار اور ان کی جو نمایاں حیثیت ہے ان محفلوں کی، ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ اور جب بھی کوئی مورخ مرتب کرے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں جن چند لوگوں نے اس دور میں معیاری محافل نعت منعقد کروائیں، ان میں والد گرامی پروفیسر محمد ریاض احمد شیخ صاحب کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ یہ میں کوئی یہ نہیں بات کر رہا کہ میرے والد گرامی ہیں تو میں یہ بات کر رہا ہوں، میں نے یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا محمد اکرم سیمابی صاحب کی، کیا بات ہے۔ مجھے ایک دفعہ نازش صاحب بتاتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند کریں، دونوں بزرگ تھے، تو کاموں کی ان کے شہر میں ایک دفعہ سیمابی صاحب کو انہوں نے بلایا تو انہوں نے محفل میں عبدالعزیز خالد صاحب کی نعت پڑھنا شروع کی۔ تو اب جو لوگ، میں جو بات کر رہا ہوں، جو لوگ نعت سے تھوڑا سا بھی شغف رکھتے ہیں یا جو لوگ نعت گو شعراء حضرات کو جانتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ محفل نعت میں عبدالعزیز خالد کی نعت پڑھنے کا کیا مطلب ہے۔ عبدالعزیز خالد کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ عبدالعزیز خالد صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں، تو آگے سے کسی نے ازراہ تفنن کہا کہ اپنی نعتوں کی شرح لکھ رہے ہیں، یعنی اتنے مشکل پسند شاعر۔ اور وہ اکرم سیمابی صاحب چھوٹے قد کے تھے، ہمارے گھر آتے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، تو میں نے اصل میں ان کو دیکھا ہے۔ ہم سارے جب وہ آتے تھے تو ہم سارے بچے کہتے تھے کہ چھوٹے بابا جی آ گئے، وہ چھوٹے قد کے تھے، تو ساری گلی میں شور بٹ رہتا تھا کہ گھر میں محفل میں چھوٹے بابا جی آ گئے۔ تو کیا وہ انتخاب کلام تھا ان کا، کیا حسن صوت تھا ان کا۔ قاری زبید رسول کے بعد، میں آپ کو یہ آپ نہیں جانتے ہوں گے، قاری زبید رسول کے بعد اگر کسی شخص نے آنکھ بند کر کے اور ہاتھ باندھ کے نعت پڑھی ہے تو وہ محمد اکرم سیمابی کی شخصیت ہے۔ میں نے قاری صاحب کے مزار پر ان کو جا کے گریہ وزاری کرتے دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کی کیا شخصیت تھی، کیسے سوز و گداز والے آدمی تھے وہ۔ اور پھر اختر سجیدی صاحب، یہ فیصل آباد سے اکٹھے آتے ہوتے تھے ہماری محافل میں۔ پھر صوفی تاج اکاڑوی صاحب، کیا نعت خان تھے، اور وہ کرما والا کے مرید تھے، وہاں سے بیعت تھے، اور وہ ہارون آباد میں پہلے بھی ان کے مدارس کی جو محافل ہوتی تھی آتے تھے۔ لیکن جو پھر والد صاحب نے قاری صاحب کی برسی کے مواقع پر ان محفلوں کا انعقاد کرنا شروع کیا تو اس میں وہ تواتر سے آئے، اور کیا انہوں نے پڑھا ہوا، آپ ان کو جانتے ہی نہیں ہوں گے، تاج الدین تاج اکاڑوی صاحب، جن کا میں نام لے رہا ہوں۔ تو ابو کو مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ ابو نے بتایا تھا کہ اکاڑوی صاحب نے ابو سے کہا تھا کہ آپ نے جس طرح کی آپ کا جو ذوق ہے سننے کا، آپ کا جو شعری ذوق ہے، آپ کا جو صوتی ذوق ہے، اور آپ کو جو فن کی باریکیوں کا علم ہے، آپ کو ٹی وی کا پروڈیوسر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پر آپ کے انہوں نے بلکہ ان کو یہ بھی کہا کہ جس دور میں آپ لیکچرار کے لیے آپ کو انتخاب ہوا ہے آپ کا، تو اس دور میں آپ کے کولیگز جو ہیں وہ پی ٹی وی پہ گئے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ یعنی وہ بھی کتنے مطلب سمجھ لیں کہ باریک ذہن کے آدمی تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ کس آدمی سے کیسا کام لیا جا سکتا ہے۔ تو پھر میں بات کر رہا تھا منیر حسین ہاشمی صاحب، وہ قاری صاحب کے بہت ان کا تعلق تھا، وہ بہت ہارون آباد آئے، اور ہارون آباد کی محافل میں نے پھر انہیں پڑھتے دیکھا ہے، کیسا انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ والد صاحب کے ساتھ ان کا بہت تعلق تھا، اتنی محفلوں میں انہوں نے وہاں پہ پڑھا ہوا ہے۔ اور ہاشمی صاحب کا بھی ایک اپنا خاص اسلوب تھا، جو کہا جاتا ہے کہ نوزل ٹون میں پڑھنے والے چند ایسے لوگ ہیں جو بہت کلام میں، اور جن کا بہت، میں چونکہ خالصتاً اب محفل نعت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں تھوڑی سی اس طرح کی بھی جو ہے وہ ٹرمز جو بہت سلیقے اور سنجیدگی سے بولی جاتی ہیں، تو یعنی ایک اس حوالے سے منیر ہاشمی صاحب کو بڑا امتیاز حاصل تھا، تو ہارون آباد کی محفل میں انہوں نے بہت پڑھا۔
اور اس کے بعد سلیم صابری صاحب بہت آئے ہارون آباد میں. تو میں نے یہ کچھ ایسے نام لیے جن سے آپ واقف ہی نہیں ہوں گے. تو پھر ان کے بعد کے جو لوگ ہیں، جو سرور نقشبندی ہارون آباد میں، سرور حسین نقشبندی صاحب، وہ بہت آئے ہارون آباد کی محفلوں میں اس دور میں. یہ میں 97-98 کی بات کر رہا ہوں. آئے وہ اس سے بہت پہلے تھے. ظہوری صاحب ان کو لے کے، غالباً والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ پہلی دفعہ ہارون آباد آئے ہیں. لیکن میں نے دیکھا اور جس محافل میں والد صاحب نے ان کو بلایا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور پھر قاسم حسان جڑا والا سے آئے، انہوں نے بہت بڑا. اختر شکرگڑھی صاحب نے اس دور میں نے جو دیکھا ہے 91 سے لے کر 2000 تک ہارون آباد کی محفلوں میں جتنا پڑھا اور جیسا پڑھا، کیا بات ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے سیف الملوک پڑھی تھی ہارون آباد میں، ایک خاص جو طرز جو مروجہ ہے، اس طرز میں ان سے اچھی سیف الملوک آج تک میں نے کسی اور نعت خوان سے نہیں سنی. یہ اختر حسین شکرگڑھی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. آپ لوگ ان سے واقف ہی نہیں ہوں گے یا بہت چند لوگ ہوں گے. اور اس کے علاوہ حنیف نازش قادری صاحب کے ساتھ ایک شام منائی گئی ہارون آباد میں. یہ بہت بنیادی بات ہے کہ والد صاحب نے ان سالوں میں 4-5 ایسے بڑے مرکزی پروگرام وہاں پہ منعقد کیے جو تاریخی پروگرام ہیں، جن کا تذکرہ آخری عمر تک نازش صاحب بھی کرتے رہے کہ میرے ساتھ جو وہاں پہ پروفیسر صاحب نے شام منائی تھی، میں وہ کبھی فراموش نہیں کر سکا. اور پھر حفیظ طیب صاحب کے ساتھ ایک شام منعقد کی گئی ہارون آباد میں، اور وہ ایسے تھا کہ شام وہ کم لگ رہی تھی اور جشن اور میلے کا سما تھا. یہ والد صاحب نے وہاں پہ پروگرام کروایا. اور اس کے علاوہ شریف الدین نیر صاحب کو سب سے پہلی دفعہ والد صاحب نے ہارون آباد میں بلایا، اور پھر متواتر وہ 3-4 دفعہ آئے ہارون آباد میں. تو یہ ایسے کچھ لوگ ہیں. ایک پوری فہرست ہے. قاری کرامت علی نعیمی صاحب کو ہارون آباد میں والد صاحب نے پہلی دفعہ بلایا. ملتان سے عبدالغفار نقشبندی صاحب کو بلایا پہلی دفعہ. عمر سعیدی صاحب کو بلایا. میں قرہ حضرات کی بات کر رہا ہوں. اختر صدیدی صاحب بہت گئے ہارون آباد کی محفل میں. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسے لوگ کہ نذیر نظامی صاحب جس طرح میں نے پہلے بات کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو، میں کوئی نام بھول جاؤں تو یہ وہ والد صاحب کا کنٹریبیوشن ہے معیاری محافل نعت کے فروغ میں. اور جب ہم 2001 میں لاہور منتقل ہوئے تو اس وقت سے لے کر اب تک بھی جو ہم نے محافل کروائی ہیں، خاص طور پہ 2001 اور 2002 میں یہاں کے بھی ابو نے جو محفلیں کروائی ہیں، ان میں دونوں میں طیب صاحب آئے، اور 2002 میں سید منظور الکونین صاحب جہاں بھی آئے محفل میں. میں یہ وہ باتیں کرانا ہوں جو انہوں نے خاص طور پہ کام کیا ہوا محافل نعت کے فروغ کے حوالے سے. تو ان کی خدمات کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا، کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے ہارون آباد میں یہ سارے لوگ، شہباز قمر فریدی، یہ ہارون آباد میں بہت آئے ہمارے گھر محفلوں میں، اور انہوں نے بہت سنجیدہ پڑھا ہوا ہے وہاں کی محفلوں میں. مجھے بتایا ابو نے کہ منیر ہاشمی صاحب پہلی دفعہ شہباز بھائی کو ہمارے گھر لے کے آئے تھے. اور یہ جو ہے وہ ایک ماحول ہے. نشاط احمد شاہ ساقی جو ہیں، جنہوں نے محمد علی ظہوری قصوری صاحب کے فن اور شخصیت پہ ایک بڑی اس دور میں کتاب مرتب کی تھی، وہ ہارون آباد میں آئے. اور یہ ایسے ایک پورا غلام حسن قادری صاحب آئے، صابر سردار آئے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس دور کے نمایاں لوگ تھے. تو یہ سارے آئے ہارون آباد کی محفلوں میں. اختر قریشی صاحب آئے ہارون آباد میں، بہت انہوں نے محفلوں میں پڑھا. تو یہ میں نے بالکل ایک شبیہ آپ کے سامنے رکھی ہے. ان پر بات کی جائے کہ انہوں نے کیسا پڑھا. سید منظور الکونین صاحب خاص طور پہ ان کا ذکر اس لیے میں کروں گا کہ ہمارے گھر میں اور وہاں کی محافل میں ان کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل تھی. کہ جب وہ آتے تھے 3 دن وہ ہمارے گھر ان کا قیام ہوتا تھا. ایک دن وہ محفل سے پہلے آ جاتے تھے، پھر محفل والے دن رات کو رکتے تھے، اور اگلے دن جو ہے وہ واپس جاتے تھے. اور اس دور میں واہ کینٹ سے ہارون آباد جانا یعنی بہت بڑی بات ہے. سواری اس طرح کی وہ نہیں تھی، اور سفر بھی اتنا آسان نہیں تھا جیسا آج ہے. یعنی آپ آج سے 25-30 سال پرانی بات سوچیں تو سفر اتنا آسان نہیں تھا. اور ابو نے بتایا مجھے ہمیشہ کہ کوئی نعت خوان جس کو جب ابو نے بلایا ہارون آباد میں،
کسی نے ان سے کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا تھا، کبھی کسی نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور بلکہ وہ لوگ، ان لوگوں کو ہارون آباد کی محفل کا انتظار ہوتا تھا کہ ہم نے وہاں پہ جانا ہے، کیونکہ ہارون آباد کی فضا ایسی تھی کہ وہاں سننے والے بہت پیدا ہو گئے تھے، اچھا، اور سننے والوں، اگر کوئی شخص کسی وقت، اول تو ایسا ہوتا نہیں تھا، اگر کوئی ایسا کوئی اگر ایسی بات، نعت خوان ایسا کلام شروع بھی کرتا تھا تو سامعین میں سے لوگ کہتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی معیاری کلام سنائیں۔ یہ والد صاحب نے اتنے سالوں کی محنت کے بعد وہاں پہ ماحول بنا دیا تھا کہ لوگوں کو وہاں پہ اس سطح تک ان کا شعور سننے کا وہ لے گئے ہوئے تھے۔ تو پھر جب ظہوری صاحب کا انتقال ہوا تو ابو نے وہاں پہ اتنی بڑی ان کی یاد میں محفل کروائی کہ، اور انہوں نے اس محفل میں کہا کہ آج اگر یہاں پہ قاری زبید رسول ہوتا تو وہ میرے ساتھ اس محفل کا انتظام کرتا، یعنی انہیں وہاں پہ یاد آئی قاری صاحب کی۔ تو یہ میں کچھ بڑے مین پروگرام آپ کو بتائے ہیں، اور اتنے لوگوں کی میں نے ان سب لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، اور میری والدہ صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، میں نے جب یہ محافل ہوتی تھی تو میں کھانا وغیرہ احباب کو مطلب کھلانا، نعت خوانان حضرات کو، جو محافلیں منعقد کرواتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ نعت خوانان حضرات پہلے بھی آنے پہ کھانا چائے، اور پھر محفل کے بعد بھی یہ اور امی بناتی تھی، اور میں اور یہ ہمارے گھر بھی ایک جشن اور میلے کا سا سما ہوتا تھا۔ اور اب ایسا ہوتا ہے، اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی نعت خوان آ گیا اور آ کے اس نے کہا کہ جی مجھے پڑھا دے، میں نے آگے جانا ہے۔ میں نے ایسا اس دور میں کبھی نہیں، جو آتا تھا شروع میں تلاوت کے وقت بیٹھتا تھا اور آخر تک رہتا تھا۔ رمضان شکوری ایک نام مجھے یاد آیا، رمضان شکوری صاحب بہت آئے ہمارے، ارشاد اعظم چشتی صاحب کو بھی ابو لے کے گئے تھے ہارون آباد ایک دفعہ محفل میں۔ تو یہ نام ابھی بھی بہت نام یقیناً رہ گئے ہوں گے۔ تو اتنا جو ہے وہ وہاں پہ محفل کا ماحول تھا۔ تو ابو صرف نعت خوانان حضرات کو بلاتے نہیں تھے، وہاں پہ فون پر کلام ان سے پہلے ڈسکس کیے جاتے تھے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، اور وہ خود بتاتے تھے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد وہاں آ کے ہارون آباد محفل میں بھی یہ پوری فضا ہوتی تھی، اور چونکہ عام طور پر سید منظور الکونین شاہ صاحب موجود ہوتے تھے محفل میں، ویسے ہی سارے نعت خوان محتاط ہو کر پڑھتے تھے شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے۔ وہ خود خیال کرتے تھے کہ ہم نے یہاں پہ، اور وہ ابو بتاتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو یہاں پہ آتے ہیں تو ہم سارے پاکستان میں اگر اور کسی جگہ پر اگر یہ خیال نہیں بھی کرتے تو یہاں آ کے ہم یہ ضرور خیال کرتے ہیں کہ ایک ہمیں آپ کا ہوتا ہے، اور پھر جب شاہ صاحب ہوتے ہیں تو ہم اور زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں، اتنے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہارون آباد میں، اور پھر ہارون آباد میں یہاں جب ہم لاہور منتقل ہو گئے، یہاں سے جا کے بھی بہت محفلیں کروائیں، اور وہ ان کی بھی ایک، لیکن یہ میں وہ بتا رہا ہوں جب ہم وہاں رہتے تھے، اور یہاں آنے کے بعد جو خاص طور پہ 2 محفلیں والد صاحب نے کروائی ہیں، میں خالصتاً ان محفلوں کی بات کر رہا ہوں جو انہی کے زیر انتظام ہوئی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی شخصیت میں، والد صاحب کی شخصیت میں ایسے ایک خاص بات یہ تھی کہ ان محافل میں مختلف مسالک کے لوگ آتے تھے، اور مختلف طبیعتوں کے لوگ، چونکہ ان کے دوستوں میں بھی ہر طرح کے دوست تھے، ان کے مزاج کے، یعنی ہر سطح کے دوست تھے۔ یہ سپورٹس والے ان کے یعنی دوست تھے، علماء سے ان کی دوستی تھی، نعت خوانان حضرات سے ان کی دوستی تھی، پولیٹیشنز سے ان کی مطلب چونکہ وہ شہر کی ایک بڑی نمایاں شخصیت ہے وہاں پہ۔ تو اس طرح کے، اور وہی پھر سارے لوگ وہاں محافل میں ہوتے تھے، اور ابو وہاں پہ کبھی محافل میں نمایاں ہو کر نہیں بیٹھے تھے، ہمیشہ سائڈ پر چونکہ، لیکن میں نے یہ سوچا کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ان محفلوں کا تذکرہ ضرور کیا جائے کہ جن کا ایک کنٹریبیوشن ہے، اور میں ان کی موجودگی میں اور ان کی سرپرستی میں نے اگر پچھلے کچھ سالوں میں کوئی بھی کام کیا ہے تو آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے جو یہ کام، اگر کوئی اللہ کے فضل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کے طفیل اگر اللہ نے مجھ سے کوئی کام لیا ہے یا وہ یہ لے گا، یا
کوئی بات ہوگی تو اس میں سارا جو ہے نا وہ تربیت کا، ماحول کا اور ان سارے محافل کا جو ہے وہ پس منظر بہت زیادہ جو ہے وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ تادیر، اور اس طرح کے اور بہت سے ایسے سنجیدہ لوگ ہوں گے جو محفل سے اب پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب محفلوں میں وہ لوگ سامنے آ گئے ہیں جن کا مطمع نظر بدل گیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں میں نے آج اس پروگرام میں کرنے کا جو ہے وہ نہیں ہے۔ آج میں نے صرف ان کو، ان کی باتیں اور ان کا جو کیا ہوا کام ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ جو ان کی نعتیں ہیں والد صاحب کی ہارون آباد میں جو انہوں نے لکھی تھی، اور وہاں کے شہر میں نعت خوانان حضرات نے ہر محفل میں ابو کی نعت پڑھی جاتی تھی، خاص طور پہ میرے دل دے ویڑے اڈھیکاں دے ڈیرے، یہ اسی دور کی لکھی ہوئی ان کی نعت ہے۔ پھر قطرے کو اپنی دید کا دریا عطا کریں، ذرہ ہوں مجھ کو وسعت صحرا عطا کرے۔ اس پر ہارون آباد کی محفل میں طائب صاحب نے ان کو بہت داد دی، مجھے یاد ہے وہ سارا، جب انہوں نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے بڑی معیاری نعت کہی ہے، اور یہ سرور بھائی نے غالباً پڑھی بھی ہے یہاں پہ، اور ان کی نعتیں پھر اب سید زبیب مسعود نے بہت پڑھی ہیں، ان کی حمدیہ مناجات، یا رب گناہ گار ہوں گھبرا گیا ہوں میں، کر دے معاف در پہ تیرے آ گیا ہوں میں، اور پھر وہی نعت میرے دل دے ویڑے، اور چاند میں روشنی حسین کی ہے، مہر میں روشنی حسین کی ہے، یہ سلام جو سید زبیب مسعود نے پڑھا۔ سید زبیب مسعود نے ان کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھی، اور اختر قریشی صاحب نے ان کا پورا ایک البم ریکارڈ کروایا ہے ابو کا۔ جب ہم لاہور آئے تو پوری نعتیں لے کے جو ہے وہ پورا البم ریکارڈ کروایا، وہ بھی ایک خاصے کی چیز ہے۔ تو یہ چند باتیں ایسی تھیں جو میں سمجھتا ہوں، یہ جو میں نے جتنا ذکر کیا ان پر ابو نے کام کیا، اور یہ ان کی شاعری اور یہ جو ساری باتیں ہیں، میرے خیال میں اس کو اب میں کوشش کروں گا، اور اس کو جامعاتی سطح پر ایک پورا تھیسس بنتا ہے، ان پر تھیسس جو ہے ان کے کام پر انشاءاللہ کروایا جائے گا، اور میں کوشش، اب ان کا مجموعہ نعت ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہت جلد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس مختصر سے پروگرام میں میں جتنی باتیں کر سکتا تھا، ساری تو نہیں ممکن، کوئی نام بھی رہ گیا ہوگا جو میں نہیں لے پایا ہوں گا، تو جو لوگ ان میں موجود ہیں، ایک چشتی صاحب کا نام مجھے یاد آیا فیصل آباد سے، پروفیسر نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ان کا، وہ بھی ظہوری صاحب کے شاگردوں میں سے تھے، تو وہ بھی ہارون آباد گئے ہوئے ہیں، مطلب بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں۔ اوصاف علی شاہ صاحب، اور سید اوصاف علی شاہ، مجھے انہوں نے خود کہا کہ جنوبی پنجاب میں سب سے پہلے مجھے پروفیسر صاحب نے بلایا تھا۔ تو یعنی اتنے لوگوں کو جو ہے وہ، قاری غلام رسول صاحب بھی ہارون آباد محافل میں گئے ہوئے ہیں، جو اس برِ صغیر میں قرات کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے، ابو نے مجھے وہ بھی بتایا کہ وہ بھی محفلوں میں آئے تھے۔ تو بہت ساری باتیں جیسے جستا مجھے یاد آئیں میں نے کی، بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں کروں گا، اور یہ ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔